جی بسم اللہ کریں۔ جی کریں بسم اللہ۔ جی تو تلاوت آج کرنی تھی ہمارے ساتھ ہنا ہاشمی نے۔ ہنا آپ ہیں؟ جی میم، السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں تلاوت شروع کر دوں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، آمین۔ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق آمین۔ الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ کچھ بجے ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ سے؟ جی الحمدللہ۔ بسم اللہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا، خدا کے دین کی پہچان علی، خدا کے دین کی پہچان علی، نبی نے خود کہا مولا ہے علی، یا علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، سخاوتوں کا دھنی، شجاعتوں کا دھنی، میرے مولا کا گھرانہ، میرے مولا کا گھرانہ، کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات پلے، وہ ہے حسنین کے نانا، وہ ہے حسنین کے نانا، نبی کی جان علی مان علی، نبی کی جان علی مان علی، نبی نے خود کہا مولا ہے علی، یا علی مولا، علی علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، علی امام زمن، علی کمال سخن، علی بہار چمن ہے، علی بہار چمن ہے، جو کہا میسم نے وہی کمبر بولے، وہ حق کی پہلی کرن ہے، وہ حق کی پہلی کرن ہے،
कलंदरों की है पहचान अली, नबी ने खुद कहा मौला है अली, या अली मौला, अली मौला, या अली मौला, अली मौला। ये जंग खैबर में नबी ने फरमाया, बुलाओ मेरे अली को। ये जंग खैबर में नबी ने फरमाया, बुलाओ मेरे अली को। उखाड़ा खैबर को, पछाड़ा मरहब को, उछाड़ा खैबर को, पछाड़ा मरहब को, है ऐसे शेर जली वो, खुदा के शेर वो तुराब अली, नबी ने खुद कहा मौला है अली, या अली मौला, अली मौला, या अली मौला, अली मौला। फतह नुसरत है वो लुत्फ हिकमत है, अली की शान है बाला, अली की शान है बाला। मेरी लगन है अली के बुत शिकन है अली, अली की शान है बाला, अली की शान है आला। मेरी राहत मेरी चाहत है अली, नबी ने खुद कहा मौला है अली, या अली मौला, अली मौला, या अली मौला, अली मौला, या अली मौला, अली मौला। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली की दिल में अकीदत बहुत ज़रूरी है, अली वली की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अली है हक, ये फरमाने मुस्तफ़ाई है, सदा अली की हमायत बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विलादत का महीना रजबुल मरजब, आप इस महीने में तशरीफ़ लाए। आपके बारे में बेहद अहादीस में हमें जिक्र मिलता है, आपकी फजीलत, आपके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहादीस में तालीम फरमाई है, आपकी मोहब्बत, आप अहले बैत में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अली का जिक्र मुकद्दर संवार देता है। बस यही सोच के हजरत अली के जिक्र के लिए, उनकी याद के लिए हमने आज ये महफिल सजाई है। हमारी हजरत अली की याद में महफिल तो सजनी थी शाजिया राजा के घर, लेकिन अ, मौसम की वजह से आज हम ये ऑनलाइन ही इत्तमाम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत है, उस मोहब्बत के क्या कहना चाहिए कि बस उस मोहब्बत के वसीले और वास्ते से ही हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और आज की इस बज़म में शामिल होने वाली हर खातून के दिल को मौला अली करमल्ला वजहो की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। हजरत अली करमल्ला वजहो का फैज़ान हम तमाम गोशा नूर की ख़वातीन के सीनों में अल्लाह भर दे। मौला अली करमल्ला वजहो की निस्बत से हमारे फहम, हमारी सोचें, हमारा इदराक, सब कुछ अल्लाह नूरो नूर कर दे। हमें मार्फत इलाही का वो कतरा नसीब हो जाए
جس کا منبع اور سرچشمہ مولا علی کی ذات ہے، اور مولا علی کے مناقب ہم بیان کرنے لگے تو میرا خیال ہے کہ یہ 40 منٹ کیا 40,000 منٹ بھی کم پڑ جائیں گے، جتنا اللہ کریم نے مولا علی کو نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مولا علی کے بارے میں جو احکامات دیے، جو باتیں ہم تک پہنچی، اور پہنچتے پہنچتے آج یہ دن آ گیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے اس کے اوپر بھی لوگ شک کرنے لگے، اور امت اتنی زیادہ فرقوں میں بٹ گئی کہ آج ہمارے ایمان، ہمارے قلوب اور ہمارے جو علمی دلائل ہیں وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اہل بیت کی محبت ایک خاص فرقے کے لیے ہے، اور لوگوں نے، امت نے اپنے اپنے من پسند، اپنی خواہش کے اوپر یہ محبتیں جو ہیں وہ چوز کر لیں۔ کوئی مولا علی اور اہل بیت کی محبت کو لے کے بیٹھ گیا، تو کسی نے صحابہ کرام کی محبت کا جو ہے وہ ڈنکا بجانا شروع کیا۔ کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، کوئی رسول اللہ کی بات کرتا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری محبتیں ایک ہی محبت کے لیے کی جاتی ہیں، اور وہ محبت ہے میرے رب کی محبت، وہ محبت ہے رب العالمین کی محبت۔ جب اللہ تعالی سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تک پہنچانے والے سے محبت ہوتی ہے۔ ہم قرآن سے پیار کرتے ہیں تو ہم صاحب قرآن سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ صاحب قرآن تک پہنچے بنا ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے، اور صاحب قرآن تک پہنچنے کے لیے جو رستہ ہمیں بتایا گیا وہ اہل بیت کا رستہ بتایا گیا، وہ مولا علی کا رستہ بتایا گیا۔ اس بغض، اس کیا کہنا چاہیے، فرقہ بندی کو ہمیں ترک کرنا ہے، ہمیں یہ تمام باتیں چھوڑ کے یکجا ہونا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم تفرقہ میں مت پڑو اور مضبوطی سے میرے دین کو تھام لو۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا، بیان کروں گی کہ صحابہ کرام کی ایک دن محفل تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ایک بیماری جو سابقہ امتوں میں تھی کہیں تم میں بھی وہ بیماری نہ پھوٹ پڑے۔ صحابہ ڈر گئے کہ کون سی بیماری، کیا کہیں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض تو نہیں پھوٹنے والی؟ تو اس پر انہوں نے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغض اور آپس میں عداوت کی بیماری۔ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوجیں لگی تھی، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن بنی اسرائیل جو تھے وہ 12 قبائل تھے نا، تو وہ 12 کے 12 قبائل اس وقت بڑی تکلیف میں تھے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سامنے ان کے سمندر تھا، اور دوسری طرف جو تھا موسیٰ کی قوم تھی، وہ فرعون تھا، ایک طرف سمندر تھا، وقت کا پیغمبر ان میں موجود تھا، اس کے باوجود ان کے جو آپس کا بغض تھا اس کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں پانی کی طلب ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا پیغمبر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے پانی کی الگ الگ جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، کہ ہر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا اور دلوں میں بغض رکھے ہوئے تھے، ایک ہی نبی کے پیروکار تھے، ایک ہی نبی کے ماننے والے تھے، اور وہ نبی ان میں موجود تھا، اس کے باوجود دل کے بغض کا یہ عالم تھا۔ ابھی سورہ بقرہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ، ابھی وہ یہ واقعات پڑھ رہے ہیں نا حضرت موسیٰ کی قوم کے، تو حضرت موسیٰ کی قوم میں یہ عالم تھا ان کا کہ وہ پیغمبر کی موجودگی میں اپنے آپ کی برتری ثابت کرنے کے لیے یکجا نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے یہ مانگا تھا کہ ہمارے لیے پانی کا الگ الگ بندوبست کیا جائے، اس لیے تو 12 چشمے پھوٹے تھے ان کے لیے الگ الگ۔ تو آج ہماری امت بھی اس بغض اور اس فرقہ بندی میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ جب مولا علی کی محبت کی بات کی جاتی ہے
تو سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہیں اہل تشیع ہونے کا تانا دیتے ہیں اور کہیں دلائل مانگتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہاں پر علی سے محبت کا ذکر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے حضرت علی کی شان میں جو چند احادیث میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، پہلے میں وہ بیان کروں گی، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اور منگل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پیر والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بی بی صاحبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے آگے اسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ بی بی صاحبہ امہات المومنین میں جن کا درجہ بہت بلند ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام قبول کرتی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں، بی بی صاحبہ ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، مولا علی گھر تشریف لاتے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں رہتے تھے، وہ جب آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سین تو آقا سے سوال کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے اسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں اور مولا علی چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں، بات کروں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ان سے کہتے ہیں تو کہ تم ایک رات پہلے سوچو، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سوچتا رہا اور صبح پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور بعض روایات میں ان کی عمر اس وقت 8 سال تھی اور بعض میں ان کی عمر 10 برس تھی۔ اور مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وہ بیٹے ہیں کہ جب مکہ میں ہم دیکھتے ہیں خوراک کی کمی آ گئی، قلت تھی، حضرت ابو طالب کثیر الاولاد تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بوجھ بٹانے کے لیے ان کی ایک اولاد کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور پھر آپ اپنے چچا سے بات کرتے ہیں، حضرت علی کی کفالت اپنے ذمہ لینے کا اعلان کرتے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے آواز دے کے بلایا گیا، میں دوڑا آیا تو میرا قد بھی چھوٹا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بل میرے کچے فرش پر بیٹھ گئے اور آپ نے نیچے جھک کے گھٹنے زمین پر لگائے اور میرے سینے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہ سینہ پھر سینے سے ایسا لگا، وہ محبتوں کا ایسا وصال ہوا، ایسا قرب ہوا کہ پھر تا حیات حضرت مولا علی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہجرت کا موقع ہو یا غزوہ خیبر کا، جنگ احد ہو، غزوہ احد ہو یا کوئی اور موقع ہو، حضرت مولا علی کے ہر جگہ آپ کی قربانی، آپ کی جاں فشانی ہمیں عروج پہ نظر آتی ہے۔ حضرت علی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہاں پر اس واقعے سے ریلیٹڈ ایک بات پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی تھی، اور آج میں اس کو پورے کیونکہ بہت سارے سوالات تھے اس بارے میں میرے پاس آئے ہوئے، تو میں نے سوچا کہ آج اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ روایت میں آتا ہے، یہ طبقات الکبریٰ کی روایت ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن سے روایت کرتے ہیں کہ شادی کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، پھر وہ بلایا اور فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ کے پاس جائیں، پھر فرمایا کہ یہود کی مخالفت کیا کرو کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس پہلی ملاقات کے لیے تاخیر سے کام لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈالے، اور راوی لکھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ڈالے تو کچھ پڑھا، لیکن اس موقع پر یہاں پر کیا پڑھا کچھ درج نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی کا پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈالے، اور حضرت علی آپ کے سامنے تھے، آپ نے اس پیالے میں سے کچھ پانی حضرت علی کے سینے مبارک پر چھڑکا اور آپ کے کندھوں پر چھڑکا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان پر بھی اسی پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص کے ساتھ کر دی ہے۔
اب یہ جو ہمیں سنت نظر آتی ہے، اور اسی سنت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ جب بچوں کی شادی ہو اور ملوانے میں جیسے کہا گیا، جو بے جا رسوم کی وجہ سے دلہا دلہن کو ملنے میں بلا وجہ تاخیر کی جاتی ہے، ہمیں اس چیز پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور یہ فضول رسموں میں پڑھنے کی بجائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے جو پانی میں ہاتھ ڈالے اور ان کے اپنے حضرت علی کے سینہ مبارک پر چھڑکا، اور پھر حضرت فاطمہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ جب تشریف لاتی ہیں وہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی تو آپ کے اوپر بھی اس پانی کا چھڑکاؤ کیا، تو اس سنت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اور اس کو طبقات الکبریٰ میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ آپ لوگ ان کی جو اسناد مانگتے ہیں آپ لوگ ڈھونڈ لیں انٹرنیٹ سے، آپ لوگوں کو اس کی سند مل جائے گی۔ اور یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، تو بہت سارے میرے پاس سوالات آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج مولا علی کی بات ہو رہی ہے تو یہیں پر ہم اس بات کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں۔ طبرانی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو برزہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے قدم اس وقت تک اگلے جہان میں نہیں پڑتے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے: اس کے جسم کے بارے میں، اسے کس طرح کے اعمال نے بوسیدہ کیا، عمر کے بارے میں کہ کس حال میں اس نے یہ عمر گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ میں نے عرض کی، صحابی پوچھتے ہیں کہ جب آقا نے یہ بات فرمائی تو وہ کہتے ہیں، ابو برزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی اہل بیت کی محبت کی کیا علامات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ مبارک پر مارا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یعنی اپنا ہاتھ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، حضرت علی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا کہ میری محبت کی یہ علامت ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ابن ماجہ اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کے بارے میں یہ فرماتے سنا کہ تم میرے لیے بالکل اس طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ ایک بے حد مشکل غزوہ تھا، اور جن لوگوں کو خیبر کا وہ قلعہ آج جب زیارت کے لیے کھلا ہے اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جن لوگوں نے وہاں پر وزٹ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ وہ کتنا مشکل مقام ہے۔ آج بھی وہ بوسیدہ قلعہ، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، اور اس کے دروازے کو دیکھ کر کوئی شخص نہیں سوچ سکتا کہ یہ ایک دروازہ ایک ہاتھ سے مولا علی نے اٹھا لیا ہوگا۔ وہ عقل کی بات نہیں ہے، ایک تو وہ بالکل پہاڑی کی جو بلندی ہے اس کے اوپر ہے اور پورا میدان نیچے ہے۔ جن لوگوں نے اس کو دیکھا وہ یقیناً جانتے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا قلعہ ہے، اور وہ پہاڑی کے اوپر ہے، اور بہت وہاں پر ہارڈ زمین ہے، اور وہ تمام یہودیوں کی بستیوں کے جو کھنڈرات ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے اوپر وہ قلعہ اور قلعے کا وہ بہت بڑا دروازہ جو کوئی شخص تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایک انسان اس کو ایک ہاتھ سے اٹھائے گا، اس کو اکھاڑ پھینکے گا۔ تو وہ کوئی خاص ہی قوت تھی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص ہی دعا تھی مولا علی کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس دن اس بہادری سے لڑے، اور کیسے انہوں نے مرہب جو تھا، جو اتنے زیادہ سواروں کو ایک ہی وقت میں پچھاڑ دیا کرتا تھا، کیسے وہ حضرت علی
کہ ایک ہی بار سے جہنم رسید ہوا۔ وہ خیبر کی فتح کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں پہ یہ حضرت علی کی جو شان اور جو ان کی قوت اور روحانی قوت، اس کا ہمارے یعنی ہمارے دلوں پہ اس کی ہیبت آتی ہے جب ہم وہ سب کچھ دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام کا تمام واقعہ جو ہے وہ وہاں پر یہ ہوا اور کیسے فتح ہوئی مسلمانوں کو۔ حضرت برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور آپ نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور آپ نے وہاں پر باجماعت نماز ادا کروائی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ہر مومن کی جان کے قریب تر نہیں ہوں؟ آپ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، پس علی ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ امام احمد بن حنبل نے اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ من کنتو مولا فعلی جو مولا۔ حضرت زید بن ارکم سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر قیام فرمایا۔ کب قیام فرمایا تھا؟ یہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، اس موقع پر آپ نے قیام فرمایا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ یہاں پر سائبان لگایا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب مجھے بلاوا آنے والا ہے جسے میں قبول کر لوں گا۔ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اے اللہ، اس کو جو دوست رکھے اس کو تو بھی دوست رکھنا، جو اس علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھنا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ احادیث ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضرت علی کے ساتھ محبت کتنی ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو حضرت علی کے بغض سے پہچانتے تھے۔ جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہوتا ہم یقین کر لیتے کہ یہ شخص منافق ہے، کیونکہ حضرت علی کی محبت ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور حضرت علی کا بغض جو ہے یہ منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ ابو سعید خدری ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کا دور میں دیکھا، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہی وتیرہ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مومن اور منافق میں فرق سمجھنا ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے حضرت علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔ جو حضرت علی کا تذکرہ سن کر جس کی محبت بڑھتی، جس کا ایمان بڑھتا، ہم جان لیتے کہ یہ مومن ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہوتا وہ مولا علی کا ذکر آتے ہی اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ شخص منافق ہے اور اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ صحابہ کرام نے جو کرائٹیریا مقرر کیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور یہ ہمیشہ یہی کرائٹیریا رہے گا۔ حضرت عمر بن شاس اسلمی جو کہ اصحاب حدیبیہ میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یمن کی جانب سفر کیا۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ فرمایا تو میں نے اپنے دل میں ان کے خلاف کچھ
جذبہ محسوس کیا۔ جب یمن سے واپس آیا تو میں نے ان کے خلاف مسجد میں شکایت کا اظہار کر دیا، حتیٰ کہ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ پھر ایک دن میں نے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور پھر فرمایا، خدا کی قسم تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کو اذیت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علی کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اب اس روایت سے جو مسند احمد میں جو روایت ہے، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مولا علی کی کس قدر شدید محبت تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی جو شان ہے اس کو تو جب ہم بیان کرنے لگے، آپ فہم و فراست کو بیان کرنے لگے، تو میں کہتی ہوں احادیث کے چیپٹر کھلتے پہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بھی میں نے بہت چیزیں بہت تھوڑی سی احادیث جو ہیں وہ نوٹ کی ہیں، اور بیس صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمیں اس محبت کی بیس کا پتہ چل جائے کہ ہم یہ محبت کیوں کرتے ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیں۔ دلوں کو کیوں ٹٹولتے رہیں؟ تاکہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو رہا۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مستدرک الحاکم میں اسی موضوع کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ مطلب کہ اہل بیت سے محبت ہم دیکھتے ہیں، ہم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، اس میں بھی ہم نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں اللہ کے احکامات کو پڑھا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ اہل بیت کا جو پانچ تن پاک جن کو کہا جاتا ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے، اور کہیں بھی کسی بھی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان پاک ہستیوں کے لیے بغض آ جائے، یہ ہمارے ایمان کے لیے بے حد خطرناک بات ہے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی منازل طے کرتا ہے، اس کے لیے پنج تن پاک کی محبت لازم ہے۔ اس محبت کے ذریعے ہی ہم آقا کے قرب کو پا سکتے ہیں۔ اور جس طرح ہر چیز کا ایک دروازہ ہے، بالکل اسی طرح روح تک پہنچنے کا بھی ایک دروازہ ہے، اور روح تک پہنچنے کا دروازہ جو ہے وہ دل ہے، اور دل جب تک ہر طرح کے نفاق سے پاک نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری روح بیدار نہیں ہوتی۔ روح کی بیداری کے لیے دل سے ہر نفاق، ہر بدگمانی اور ہر طرح کا شک ہمیں نکالنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے اس بات پر کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک ہے یہ ہمیں کس نے سمجھایا؟ یہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب معبود آ گیا تو ابدیت کی بات آ گئی، اور جب ابدیت کی بات آ گئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عبد ہونا جو صفت ہے، اللہ جو ایک صفت ہے ایک بندے کی، وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو پھر کوئی اور خواہش وہاں نہیں رہنی چاہیے، پھر صرف اور صرف بات ہوگی تو اللہ کی ہوگی، حکم ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا ہر چیز معدوم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لا پکا ہو جائے گا۔ تو پھر جب لا پکا ہوگا تو پھر اگلا اقرار، پہلا اقرار تو لا ہے، اس سے اگلا اقرار کیا ہے؟ الا اللہ،
کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کی بات کرے گا ہمارے لیے اس کو فالو کرنا لازم ہے، اس کے علاوہ اپنی پسند ناپسند سب ختم ہے۔ جب اللہ کی بات آ گئی، جب اللہ کا حکم آ گیا، واضح احکام آ گئے، تو پھر سب ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کون رہ گیا؟ پھر اس کے بعد صرف اور صرف اللہ رہ گیا۔ دل سے اللہ کے سوا ہر غیر نکل گیا، ہر خواہش نکل گئی، اپنی چاہت اپنی پسند نکل گئی۔ اور اس کے آگے پھر آگے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور پھر محمد نے جو بات کہہ دی ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس جو میرا رسول ہے اس کی محبت کے سوا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تو ہم نے رسول اللہ سے محبت کرنی شروع کر دی۔ اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ آقا کی جو بات ہم تک پہنچی ہم نے اپنے آپ کو اسی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ ہم دیکھیں نا، ہمارا تعلق تو انڈیا پاکستان سے ہے، یہاں پر تو زندگی بالکل مختلف تھی نا۔ یہاں پر تو لوگ کچھ اور طرح رہتے تھے، یہ تو لوگ موسیقی کے رسیا تھے، گانا بجانا اور بتوں کو پوجنا، ان کا تو دھرم ہی کچھ اور تھا، یہ تو کچھ اور طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اللہ کا حکم یہاں پر آیا اور ہم نے جب اس بات کو قبول کر لیا، تو نہ ہمارے اندر دیوالی رہ گئی، نہ ہمارے اندر کوئی اور ان کی رسم رہ گئی، نہ کوئی ہولی رہ گئی، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ہم نے ساری ان کی رسمیں چھوڑ دی، ہمارے ماتھوں سے تلک اتر گئے۔ جتنے ہندو خواتین تھیں ان کے حلیے تو کچھ اور ہے نا۔ جب ایک عورت مسلمان بنی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اس نے تلک بھی اتار دیا، اس نے سندور بھی اپنی مانگ سے دھو دیا، اس نے تو دوپٹہ لے کے، اوڑھنی لے کے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے کہہ دیا کہ اپنے سروں کو ڈھانپ لو، تو ہم نے ڈھانپ لیا۔ ہماری زندگیوں میں یکسر چینج آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے جو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نے اسی کو اپنا لیا۔ اور جب ہم نے اس کو اپنایا تو آقا ہم سے خوش ہوئے۔ جب آقا ہم سے خوش ہوئے، جب آقا جس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے دل میں آقا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو ہم جان لیں، یہ جو دن، ہر آنے والا دن ہم اپنے دل میں محسوس کریں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ رہی ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آقا کی نگاہ اتفاق ہم پر پڑ رہی ہے۔ یہ محبت تو وہ عطا کرتے ہیں، یہ پنج تن پاک کی محبت، اپنے گھر والوں کی محبت، اپنی بیٹی کی محبت، اپنے علی کی محبت ایسے ہی تھوڑی مل جاتی ہے۔ یہ بڑے نصیبوں والوں کو ملتی ہیں یہ محبتیں، جن پہ خاص نگاہ ہوتی ہے، انہی کے دلوں میں آقا کی محبت اور اہل بیت کی محبت جو ہے وہ راسخ ہوتی ہے۔ ورنہ تو لوگ شک و شبہ میں ہی پڑے رہتے ہیں، شک میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ میں ثابت کروں، ہمیں بتاؤ کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ تو محبت کی تھوڑی جاتی ہے، محبت تو بس ہو جاتی ہے جب ہم کہہ دیں، جب ہم سوچ لیں۔ ان کے سوا ساری پرورٹی جو ہے وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ محبتیں بڑی عظیم ہیں۔ ان محبتوں کو پانے کے لیے، ان محبتوں کو اپنے دل کے نہا خانوں میں سب سے بلند مقام دینا پڑتا ہے۔ اگر دل کے نہا خانے میں ہم ان محبتوں کو کہیں نیچے رکھیں گے نا، تو پھر فیوز و برکات ہمیں نہیں ملیں گے۔ ایمان کی بڑھوتی اسی وقت ہوگی جب یہ دل کے نہا خانوں میں سب سے اوپر سجیں گی یہ محبتیں، سب سے اوپر نام ہوگا دل میں۔ تو کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کے بعد ہم خواتین، ہمارے دلوں میں کس کا نام جگمگائے گا؟ بی بی صاحبہ کا، بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ جب بی بی صاحبہ کا نام جگمگائے گا تو بی بی صاحبہ کے شوہر مولا علی آئیں گے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں حسن حسین کی محبت ہے۔ تو ہماری تو ساری کی ساری جو محبتیں ہیں وہ پنجتن کے گھرانے سے جڑی ہوئی، اور پھر جب یہ محبتیں دلوں میں راسخ ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر روح ان سے فیض لینا شروع کر دیتی ہے۔ روح جب فیض یاب ہوتی ہے تو اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قیود نہیں ہے۔ اور
جب یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے تو یہ کہیں سے بھی فیوز و برکات دے سکتی ہے، اور اس کو یہ فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جو دروازہ جس سے داخل ہونا ہے، یہ سب وہ قلب ہے، اپنا مومن کا دل ہے، جس دل کو ہر کینے سے، ہر بغض سے اور ہر غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا ہے۔ دل جب تک پاک نہیں ہوگا، دل میں اخلاص نہیں ہوگا، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، کوئی نیک عمل کرنا ہے خالص اللہ کے لیے، نہ اس میں ریا ہو، نہ اس میں دکھلاوا ہو، اور نہ ہی اس میں تکبر آنے پائے۔ اسی لیے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی نا، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو مسلمان کے دل میں نفاق کیسے آ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دعا کو غیر مسلموں کو مانگنی سکھائی تھی آقا نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تو اپنی اصحاب کو مانگنی سکھائی، اپنی امت کو مانگنی سکھائی۔ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے نا کہ آپ نے یہ سکھایا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگو۔ تو اٹ مینس کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اس کے لیے بھی مسلسل کوشش، مسلسل جدوجہد اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت جو ہے وہ مومن ہر وقت اس میں کوشاں رہتا ہے، اور انہی کوششوں میں ایک تو اپنا عمل ہے، اور دوسرا کیا کام ہے؟ دوسرا اللہ سے مدد ہے۔ محبت صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتی، محبت کی عملی صورت ہی تو عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دیکھیں، عبادت پہلے تو یہ ہے نا کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اذان کا ٹائم ہوا تو اللہ نے کہا اٹھو، جو قبول کیا اس کی عملی جو ہے، عملی اس کی شکل دکھاؤ مجھے، اس کی عملی گواہی کیا ہے؟ تو ہمارا عمل بدل گیا، عمل بدلا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے بڑے مزے سے، ہم آرام سے سوئے ہوئے تھے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اٹھتے، لیکن ہم اٹھے کیونکہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا تھا۔ اللہ ہم سے ثبوت مانگ رہا تھا کہ اب تم نے اسلام تو قبول کر لیا اور تم نے کہہ دیا کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر آؤ، میں تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ میرے پاس۔ تو ہم منہ اندھیرے اٹھ کے فٹافٹ ہم نے گئے، ہم نے جس طرح اللہ نے بتایا اس طرح سے ہم نے وضو کیا، اور ہم کھڑے ہو گئے یکسو ہو کے اللہ کے سامنے۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، روزانہ 5 دفعہ ہم اپنے عمل کے ذریعے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آ گئے تیرے حضور، ہم کھڑے ہو گئے تیرے حضور۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں مومن کی مسلسل تربیت ہو رہی ہے، اس کو ایک تو عبادات اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی بتائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلپنگ جو میٹیریل ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعائیں ہیں۔ دعائیں مانگنے کے طریقے بتا دی کہ کیسے کیسے دعا مانگنی ہے، کہ جب تم میری طرف آؤ گے، عبادات کرو گے، تو کیا ہے؟ عبادت میں ریا کا خدشہ آ جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دل میں بھی نفاق آ سکتا ہے۔ تو پھر مومنوں سے کیا کہا کہ میری مدد مانگو، خود کوشش بھی کرو اور میری مدد بھی مانگو۔ اور مدد کیا ہے؟ کتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھا دی، ہم نے ان دعاؤں کو اپنے اندر اتارا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں جامع الکلمات دیے ہیں، اتنے خوبصورت یہ اعجاز ہے ہمارے نبی کا کہ آپ جامع الکلمات ہیں، وہ جامع کلمات جو آپ کے ہم تک پہنچے مختلف دعاؤں کی صورت میں، آپ کے الفاظ، وہ آپ کی زبان سے ادا کرتا الفاظ ہے جو ہمیں سعادت ہے کہ ہمیں وہ مل گئے، اور پھر ہم ان کو مانگیں اور ہر ہر لمحہ مانگیں۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ، یہ اس کی مسلسل اپنی نیتوں کے اوپر پہرا بٹھانا پڑتا ہے۔ شیطان تو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے نا، تو اس رگوں میں دوڑتے ہوئے شیطان کو پہچاننا اور اس پہ چیک رکھنا کہ کہیں یہ غالب نہ آ جائے، یہ بڑی مسلسل محنت،
یہی تو مشقت ہے، یہی تو مجاہدہ ہے، یہی تو جو کہا ہے نا اللہ نے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیوں؟ کہ ایمان لانے کے بعد اب کون سا ڈر رہ گیا؟ ابھی اب ہم تو ایمان لے آئے، اب کون سا ڈر ہے؟ تو یہ رستہ بڑا مشکل ہے. اور پھر اس سارے رستے پہ چلنے کے لیے ہمیں رول ماڈل چاہیے. وہی رول ماڈل جن کی ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں ان کے رستے پہ چلانا جن پر تو نے انعام مقرر کیا. اور انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جن کے ناموں کے ساتھ آ گیا رزق. اور انعام یافتہ وہی ہیں جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. انعام یافتہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ان انعام یافتہ لوگوں کا رستہ اپنا لیا اور ان سے محبت کر لی. دین اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک دین اسلام کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. صرف احکامات کی پابندی دین نہیں ہے. احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ احکامات کے لیے جو اس اعمال کی عبادات کی روح ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس روح تک پہنچنا اور اپنی روح کو پاک صاف کرنا اور اپنی روح تک نور الہی منتقل کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ہماری روح بالکل بالکل چھپی ہوئی ہوتی ہے، گرد میں اٹی ہوئی، پتہ نہیں کدھر ہے. اور اس پر ہم نے محنت کرنی ہے. اور محنت جو ہے روح پر کرنے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ قلب ہے. قلب پہ محنت کرنی ہے، دل پہ محنت کرنی ہے. دل کے اوپر ہم نے بہت زیادہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، نیت کا اخلاص اور کوئی بدگمانی نہ آنے پائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دل کو ہر وقت ذکر میں لگائے رکھنا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیو کاموں میں مصروف نہیں کرتا تو پھر شیطان اس کو نیگیٹو کاموں میں مصروف کر لیتا ہے. آپ دیکھیں 5 منٹ کے لیے اگر ہم ریسٹ کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کا جو یہ کھلونا ہے موبائل، یہ ہم کہتے ہیں ہم نے سارے کام کر لیے، اپنے اذکار بھی کر لیے، پڑھ بھی لیا، اب تھوڑا سا ہم لیٹیں، چلیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، موبائل کو دیکھ لیتے ہیں. تو اگر ہم 5 منٹ کے لیے ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے پکڑا ہے نا، تو یہ ایسی ایسی ہمارے سامنے کھول دیتا ہے کہ وہ 5 منٹ کے 50 منٹ بھی بن جاتے ہیں سم ٹائم. تو وہ پہلے زمانے میں جتنا اپنے آپ سے لڑنا مشکل تھا، آج اس سے بہت زیادہ لڑنا مشکل ہو گیا. پہلے تو جو تنہائی اختیار کرتا تھا وہ فٹافٹ بڑی منزلیں طے کر لیتا تھا. آج تو تنہائیوں میں ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم اپنے کیا کہنا چاہیے، پہلے تو خون میں دوڑ رہا تھا، اب تو ہمارے ہاتھوں میں بھی دوڑ رہا ہے. اندر باہر ہر طرف سے ہمارے اوپر خطرہ ہی خطرہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے. اور اس پر خطر اور پر فتن دور میں ہمیں اپنے اوپر اور اپنے ایمان کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جتنی محنت کی ہمیں پرانے وقتوں میں ضرورت تھی نا، آج اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ یہ محنت کرنی اللہ نے بڑی آسان بھی کر دیا، آسانیاں بھی بڑی دے دی. آپ دیکھیں نا، یہ جو موبائل ہے جہاں پر اس کے بہت سارے نیگیٹو افیکٹ ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. ہم چاہیں تو ہمیں جو اچھے نیک لوگوں کا ساتھ ہے، جو نیک لوگوں کی سنگت ہے، جو قرآن کو پڑھنا ہے، یہ سب بڑا آسانی کے ساتھ ہم آن لائن ہمارے لیے کتنی اللہ نے آسانیاں بھی کر دی ہیں. اگر ہم نیت کے اخلاص کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ کانشیسلی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ڈیوائس میں سے برکات سمیٹ رہے ہیں، خیر سمیٹ رہے ہیں، یا یہ ہمیں شر کی طرف لے جا رہی ہے. اور اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کے لیے جو دعائیں مانگنی سکھائی گئی ہیں ہمیں ان پر فوکس رکھنا بڑا ضروری ہے. تو ہم بات کر رہے تھے جی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کی بہت ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے لیے ان کی باتیں، ان کا فہم و فراست، بڑی باتیں ہیں ان کی. اور ایک یہاں پر مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے
وہ واقعہ جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک جبہ عطا کیا جاتا ہے معراج سے. آپ وہ جب جبہ لے کے دنیا میں آتے ہیں تو اب کیا تھا کہ اب آپ نے وہ جبہ اپنے اصحاب جو تھے ان کو آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے. چاروں آپ کے جو خلفۂ راشدین ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے وہ جبہ جو تھا وہ ان کے آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان, حضرت علی جو ہے یہ موجود تھے. تو آپ نے ان کے سامنے سوال کیا کہ یہ جبہ اگر ابوبکر میں آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر جواب دیتے ہیں کہ میں اس کی برکت سے دنیا کو سچ سے بھر دوں گا, یعنی سچ کو پھیلاؤں گا. پھر آپ نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی برکت سے دنیا کو عدل سے بھر دوں گا. یہی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی برکت سے دنیا کو حیا سے بھر دوں گا. اور جب مولا علی کرم اللہ وجہہ سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی برکت سے امت کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا. تو ان کا یہ اتنا خوبصورت جواب سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ جبہ حضرت علی کو عطا فرمایا. اور حضرت علی جو ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک ایک بات میں ایسی حکمت پنہا ہوتی تھی. اور آج بھی جب ان کے اقوال ہم تک جو پہنچتے ہیں, نہجۃ البالغہ میں جو باتیں ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی تربیت کے لیے حضرت علی سے نسبت اور قلبی تعلق بڑا ضروری ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کا دور ہمیں بہت ترقی کا دور مسلمانوں میں نظر آتا ہے. اور جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی وقت آن پڑتا تھا, کوئی مشکل فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا تھا, تو آپ سب سے پہلے جس سے مشورہ کرتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. ہر مشکل معاملے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. سیدنا علی جو اتنی چھوٹی سی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دامن ہے اس سے آپ وابستہ ہوئے, اور پھر آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی بتا دی. ایک دفعہ مولا علی بہت بیمار تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے ہیں, اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید میری وفات ہو جائے. تو اس کا ذکر جب انہوں نے کیا, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ میں اس بیماری سے میری موت ہی واقع نہ ہو جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں علی, اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ خون سے تر نہ ہو جائے. اور پھر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے, اسلامک ہسٹری میں ملتا ہے کہ جب جب مولا علی جنگوں میں شرکت کرتے, اللہ کے لیے تلوار اٹھاتے, زخموں سے چور ہوتے, تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو فوراً چیک کرتے. پھر جب آپ کی شہادت کا ٹائم آیا تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو دیکھا وہ خون میں تھی, تو آپ نے اپنے پاس جو موجود تھے صاحب بھی ان سے پوچھا کہ کیا میری داڑھی خون سے تر ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میری واپسی کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے. اور یوں وہ شان کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے رخصت ہوئے. بہت ساری باتیں ہیں ان کی زندگی کی, ان کی یاد میں جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو استقامت کے ساتھ اہل بیت کی محبت میں جمائے رکھے, صحابہ اکرام کی محبت میں جمائے رکھے, اور ہر طرح کی گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے میرا مالک ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی اب سب لوگوں سے درخواست ہے کہ درود پاک پڑھ لیں, اور ہم حضرت علی کے لیے ان کے آج دعا کریں گے, اور آپ سب بھی میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں گی. تمام
ساتھیوں سے درخواست ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ آن بان علی، مسکان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، عزت علی کے قدموں میں، عظمت علی کے قدموں میں، ہے دہر میں نور حیات علی، پروانہ پلے سے رات علی، کلیوں کی چٹک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن کے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، حسن کا بابا علی علی، حسین کا بابا علی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، احمد کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی سوغات علی علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، دن کے اجالوں میں علی علی، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو سہارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، ولیوں سے برتر علی علی، دم مست کلندر علی علی، دم مست کلندر علی علی، دم مست کلندر علی علی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی ہے برشکن یعنی مشکل کشا، بعد یزداں کے ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان ہوں، غم کے ماروں کا ہے یا سہارا یا علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی۔